बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, गौसो ख्वाजा रजा के दीवानों, आइए हम और आप अकीदत व महब्बत व एहतराम के साथ गुंबदे खदरा की जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले दाता व आका मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार, खाकदाने गीथी के अव्वलीन फस्ल बहार, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए हदिया दुरूद पाक पेश कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वल वल करम बारिक व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मखलूक़ात पैदा किए, उन तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ व आला इंसान को बनाया, और तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला साहिबे ईमान को बनाया, और साहिबे ईमान में अफजल व आला हाफिज़े कुरान को बनाया, और हाफिज़े कुरान से भी अफजल व आला अल्लाह तबारक व तआला ने आलिमे दीन को बनाया। ये बहुत ऊंचा मनसब, बहुत ऊंचा मकाम है, और उन्हीं आलिमे दीन में, जो आलिमे दीन कुरान और हदीस के इल्म हासिल करने के साथ साथ शरीयत मुतहरा की पाबंदी भी किया, हराम और हलाल में तमीज किया, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल भी किया, तो उसी आलिमे दीन का मकाम और बुलंद होता है, जिसे अल्लाह का वली कहते हैं। उसी को वली अल्लाह कहते हैं। बगैर आलिम के कोई वली हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से 12वीं में दाखिला उसी तालिबे इल्म का होगा जो 10वीं पास किया होगा, और 10वीं में अगर वो फेल हो गया तो वो 11वीं 12वीं में जा ही नहीं सकता। यही हालत ये है कि जब तक वो इल्म उसे हासिल नहीं हुआ, वो आलिमे दीन बनेगा, और आलिमे दीन के साथ साथ अगर वो नमाजों की पाबंदी कर रहा है, हराम और हलाल में तमीज कर रहा है, शरीयत मुतहरा पे अमल कर रहा है, तो उसी को अल्लाह का वली कहते हैं। और तमाम वलियों में सबसे अफजल व आला हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर है। इसीलिए आपको तमाम वलियों का सुल्तान कहा जाता है, और गौस से भी अफजल सहाबी रसूल है। और तमाम सहाबियों में अफजल व आला वो सहाबी हैं जो जंगे फतह मक्का से पहले इस्लाम लाए। फतह मक्का से पहले जो इस्लाम कबूल किए हैं, उनका मकाम तमाम सहाबियों में भी अफजल है। और उन तमाम सहाबियों में जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए,
ان سے بھی افضل بدری صحابی ہیں جو جنگ بدر میں شریک، اور ان سے بھی افضل وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ سب چنتے ہوئے عشرہ مبشرہ پہ پہنچ گئے۔ اب یہ 10 صحابہ کرام جو ہیں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اب ان 10 میں افضل و اعلیٰ وہ ہیں جو خلفائے راشدین ہیں۔ یہ 4 ان 10 میں افضل ہیں، خلفائے راشدین، اور ان 4 میں خلفائے راشدین میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ یار غار مصطفیٰ صدیق باصفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب ذات بابرکات یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام امتیوں میں امت محمدیہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور امت محمدیہ میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ بچپن سے ہی حضور کے دوست ہیں، سبحان اللہ، اور ایسے قریب رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، چاہے وہ سفر کا معاملہ ہو یا حضر کا معاملہ ہو، جس موقع پہ بھی آپ دیکھیں پوری ہسٹری اٹھا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ حضور سے جدا نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہتے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر مبارکہ پہ اللہ کے حکم سے آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، مکہ المکرمہ میں ایک ہنگامہ مچ گیا، لوگ مخالفت پہ اتر آئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی لوگ باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر شہر مکہ میں نہیں تھے، آپ تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب راستے میں کہیں رکنا اور ٹھہرنا ہوتا تھا تو قافلہ کسی گرجا گھر کے سامنے یا ایسی جگہ پہ ٹھہرتا جہاں پہ پانی وغیرہ کی سہولت ہوتی، رکنے کا اہتمام ہوتا، قافلہ ایسی جگہ پہ رکتا تھا۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ اس سفر میں بحیرہ نامی ایک راہب کے گرجا کے قریب ٹھہرے۔ لوگ خورد و نوش سے فارغ ہوئے، راستے کے تھکے ماندے تھے، سب اپنے اپنے خیمے میں سو گئے، سب آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بستر پہ سو رہے ہیں۔ رات میں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں
کہ آسمان سے سورج اتر کے آیا ہے اور میری گود میں آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسی روشنی پھوٹی ہے کہ سارا جہان روشن و منور ہو گیا۔ سبحان اللہ، آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے، یہ کیسا خواب ہم نے دیکھا؟ اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بحیرہ راہب کے پاس گئے۔ آج بھی آپ کوئی پریشان کن خواب نظر آتا ہے آپ کو تو عالم دین مفتی اسلام کے پاس آپ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے یہ دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بحیرہ راہب کے پاس تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد کہا راہب صاحب ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ راہب نے بہت غور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے پیر تک دیکھا، سبحان اللہ، اور دیکھنے کے بعد کہا ٹھہریے، اپنے حجرے میں گیا، ایک پرانی کتاب نکال کر کے لایا، سبحان اللہ، اور کتاب لانے کے بعد اس کتاب کو کھولتا ہے، اور کھولنے کے بعد دو چار پیج ادھر ادھر دیکھا، اور ایک صفحہ پہ اس کی نظر ٹک گئی، اور کتاب کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تم ابو قحافہ کے بیٹے ہو؟ سبحان اللہ، کیا تم مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہو؟ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر حیران و پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا راہب صاحب آپ کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ میرے والد کا نام کیسے پتا چل گیا؟ میرے گاؤں کا ایڈریس کیسے معلوم ہو گیا؟ راہب نے کہا اے ابوبکر تیرا نام بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تیرے چہرے کا حلیہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے، تیرے باپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، تیرا ایڈریس اور پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راہب صاحب بتائیے آگے کی بات بتائیے، ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ راہب نے کہا اے ابوبکر اگر واقعی یہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو ابوبکر مزدے جاں فضا ہے تمہارے لیے، مبارک بادیاں ہے تمہارے لیے، خوشخبری میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اے ابوبکر اگر یہ خواب تم نے دیکھا ہے تو سنو، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم بیٹھے ہوگے اور تمہاری گود میں آخری نبی اپنا سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے ابوبکر تم آخری نبی کے دوست ہو، سبحان اللہ، نبی آخر الزمان کے تم ساتھی ہو، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ آخری نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کہیں اعلان ہو چکا ہے آخری نبی کا۔ ابوبکر تجھے مبارک ہو، تم آخری نبی کے ساتھی ہو، دوست۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ کون ہے جو نبوت کا اعلان کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اسی وقت میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نبی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تجارت کا جو مال تھا وہیں پہ فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد وہیں سے مکہ المکرمہ اپنے گاؤں کے لیے واپس لوٹ رہے ہیں۔ مکہ شریف میں پہنچے تو یہاں ہنگامہ مچا ہوا تھا، سبحان اللہ، سارے لوگ حضرت ابوبکر کے پاس جمع ہو گئے، چونکہ بڑے امیر و کبیر بھی تھے بے شک، اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ آپ کا اثر و رسوخ بھی تھا، اللہ نے بہترین تاجر بھی آپ کو بنایا تھا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور ان آنے والے لوگوں میں ابو جہل بھی آیا اور اس نے کہا ابوبکر تجھے معلوم ہے کچھ پتا چلا ہے مکہ کے حالات کے بارے میں کچھ خبر ہوئی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں گاؤں میں نہیں تھا، میں تجارت کے لیے باہر گیا تھا،
ابو جہل نے کہا وہی تیرا دوست جس کے ساتھ تم ہمیشہ رہتے تھے، آج ابھی سے کچھ دن پہلے انہوں نے عجیب اعلان کر دیا ہے، وہ اعلان کر دیے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اور اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ کا کلام لے کر کے آتے ہیں، اس طرح کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا وہ حضرت زید ابن ارقم کے گھر پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، سب کو چیرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، دست بوسی کیا، قدم بوسی کیا، اور ادب کے ساتھ بیٹھ کے عرض کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے تاریخ پڑھی ہے، ہسٹری پڑھا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ معجزہ کی طاقت لے کر کے آتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا ابو بکر تجھے یقین نہیں آ رہا ہے؟ کہا سرکار یقین تو ہے مجھے آپ کی باتوں پر، لیکن یہ لوگ جو کھڑے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کو اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر سن لے، تیرا ملک شام تجارت کے لیے جانا، سبحان اللہ، اور راستے میں بحیرہ راہب کے گرجے کے قریب ٹھہر جانا، رات میں یہ خواب دیکھنا کہ سورج اتر کے تیری گود میں آ گیا ہے۔ اے ابو بکر پریشانی کے عالم میں بحیرہ راہب کے پاس تیرا جانا، اور جانے کے بعد اس سے خواب کی تعبیر پوچھنا، اور اس راہب کا بغیر تجھ سے پوچھے ہوئے کتاب دیکھ کر کے تیرا نام بتا دینا، تیرے والد کا نام بتا دینا، تیرے گھر کا ایڈریس بتا دینا۔ ابو بکر یہ میرا معجزہ نہیں تو اور کس کا معجزہ ہے؟ اور سنو اے ابو بکر، پھر وہاں مال تجارت کو بیچ کر واپس مکہ آ جانا، اور مکہ پہنچتے ہی کشا وارفتگی شوق کے ساتھ محبوب کے قدموں میں آ جانا۔ ابو بکر یہ میرا معجزہ نہیں تو اور کس کا معجزہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا اور اسلام قبول کر۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام پہلے اسلام لانے والوں میں آتا ہے۔ نوجوانوں میں سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ بچوں میں سب سے پہلا نام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا، خواتین میں سب سے پہلا نام ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور غریبوں میں سب سے پہلا نام حضرت سیدنا زید بن حارثہ کا ہے۔ یہ چار وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے تین چیز بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین چیز مجھے بہت محبوب ہے سرکار۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت کی روشنی میں انظار گفتگو کر رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں مجھے تین چیز محبوب ہے، کون کون سی چیز؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھوں تو آپ کا ہی چہرہ دیکھوں، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹھوں تو آپ ہی کی بارگاہ میں بیٹھوں، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اور تیسری چیز یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مال خرچ کروں تو آپ کے حکم پہ خرچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تین چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں، اور یہ تین چیزیں
جو حضرت ابو بکر نے اپنی پسندیدہ بتائی، صرف زبانی نہیں عملی طور پر کر کے بھی دکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسا دکھایا ہے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں دیکھوں تو آپ کا ہی چہرہ دیکھوں، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا محبوب کہ حضرت ابو بکر کی نگاہ میں کسی کی صورت جچتی ہی نہیں تھی، ایسا محبوب سبحان اللہ۔ ایک موقع پہ ابو جہل آیا سرکار کو تکلیف دینے کے لیے، اس نے کہا کہ آپ سے جیسا بد شکل ہم نے کسی کو دکھائی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو جہل تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، خوش ہو کے چلا گیا۔ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، یار غار مصطفیٰ تشریف لائے، صدیق باصفا کی آمد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، روئے زمین پر میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو جہل آیا آپ کو بدصورت کہا، آپ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ابو بکر آئے انہوں نے آپ کو حسین و جمیل کہا، آپ کہہ رہے ہو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سرکار یہ دونوں باتیں بیک وقت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے مقدس صحابہ سنو، میں مثل آئینہ کے ہوں، اور آئینہ میں جو شخص دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے، اپنی شکل نظر آتی ہے۔ ابو جہل آیا تھا، اس نے دیکھا، اسے کفر کی شکل اس کی اپنی نظر آ گئی، اس نے بیان کر دیا۔ ابو بکر آئے نور ایمان لے کر کے آئے، انہوں نے دیکھا جو نظر آیا انہوں نے بیان کر دیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں دیکھوں تو آپ کو ہی دیکھوں مجھے بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہا، آپ پہ مال خرچ کرنا مجھے بہت محبوب ہے، آپ کے حکم پہ مال خرچ کرنا بہت محبوب ہے۔ اور اس کی بھی دلیل دیکھیے حضرت ابوبکر نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک موقع پہ سرکار نے اعلان فرمایا کہ ضرورت ہے اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے سب مدد کرو۔ سب لوگ گئے، جس سے جتنا بن پڑا سب چندہ لا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جتنا سامان تھا دو حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا پورا اٹھا کر کے بارگاہ رسول میں پیش کر دیا۔ جب باری آئی یار غار مصطفیٰ کی، جب باری آئی صدیق باصفا کی، سبوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہے کہ ابو بکر ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آتے ہیں، اللہ اللہ لے کے آئے تو ایسی ساز و سامان تمام چیزیں لے کر کے آ گئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ گھر کے صاف صفائی کے لیے جو جھاڑو استعمال ہوتا تھا وہ بھی لے کر کے آ گئے، سارا سامان لے کر کے آ گئے۔ سرکار دیکھ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ارشاد فرمایا ابو بکر گھر کی ساری چیزیں اٹھا کے لے آئے، ارے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ کے حکم پر مال خرچ کرنا مجھے بہت محبوب، کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات آپ نے کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا مجھے بہت محبوب۔ اللہ نے حضرت ابوبکر کی ان اداؤں کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب تک بقید حیات رہے حضور کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگ بدر کے موقع پر کفاروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم۔ رمضان شریف کا مہینہ، روزے کی حالت میں، اور کفار کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا جائے۔ سارے کفار کے نشانے پہ حضور تھے میدان بدر میں۔ میدان بدر میں حضور کے لیے یہ خیمہ لگایا گیا، اور جہاں پہ وہ خیمہ لگایا گیا تھا
آج وہاں بہترین عالیشان مسجد حریش کے نام سے ایک مسجد بنائی گئی. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ فقیر قادری اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں ہم نے ظہر کی نماز بھی پڑھی سبحان اللہ. اور بدعقیدے کے پیچھے نہیں پڑھی، خود ہم نے پڑھی. سبحان اللہ. آج وہاں مسجد تعمیر ہے جہاں سرکار کا خیمہ لگا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب حضور خیمے میں تشریف فرمائے. کفار مکہ کا نشانہ سرکار کی ذات تھی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا صحابہ کرام کے درمیان کہ جنگ بھی لڑنا ہے کفار سے، ہمارے سپاہیوں کی تعداد بھی کم ہے، راشن پانی اور خورد و نوش کا بھی انتظام نہیں ہے. بڑی ٹینشن والی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سرکار کے خیمہ شریف کی حفاظت کون کرے. صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہم میں کون سب سے زیادہ بہادر ہے، سب سے زیادہ ہمت والا کون ہے جو آگے بڑھ کر کے حضور کے سامنے رہے، حضور کے ساتھ رہے. ظاہر سی بات یہ بہت بڑی ذمہ داری. ایسے نازک گھڑی میں، ایسے نازک وقت میں تلوار لے کر کے جو کھڑا ہوا تھا اس کا نام حضرت ابوبکر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جنگ میں مصروف ہو جائیں، حضور کی حفاظت کرنے کے لیے ابوبکر کافی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خیمے میں حضور کے ساتھ رہے. یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق، جب تک بقائد حیات رہے پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے. اور جب وصال کی گھڑی آئی تو آپ نے اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو غسل دینا، نماز جنازہ پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد میرے لاشے کو اٹھا کر کے لے جانا اور سرکار کے روضے کے قریب رکھنا. اور سنو، دروازہ روضہ شریف کا کوئی نہ کھولے، دست بستہ وہاں کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اور ادب سے عرض کرنا حضور آپ کا دوست ابوبکر آیا ہے، آپ کا دوست ابوبکر آیا ہے، اگر اجازت مل جائے تو سرکار کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں ہمیں سپرد خاک کر دینا. لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان دیکھیے. آپ کا وصال ہوا، لوگوں نے غسل دی، کفن شریف پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، اور وصیت کے مطابق تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کو لے کر جب سرکار کے روضہ مبارکہ کے قریب پہنچے، سبوں نے کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا. سنیو اپنی قسمت پہ ناز کرو، آج جو ہم درود و سلام کا تحفہ نبی کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں یہ ہمارا آج کا طریقہ نہیں ہے، دور صحابہ کا طریقہ. تمام صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دوست ابوبکر آیا. جیسے ہی عرض کیا آپ کا دوست ابوبکر آیا ہے، روضہ انور شریف کا دروازہ کھل گیا. قبر انور شریف سے آواز آتی ہے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ وہی ہے جو روضہ رسول اللہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے مزار شریف کا گنبد وہی ہے جو گنبد خضرا شریف ہے. یہ مقام حضرت ابوبکر کا ہے. اور قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، حدیث پاک میں آیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے روضہ انور سے اٹھیں گے تو اس شان کے ساتھ اٹھیں گے کہ ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا. یہ شان ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی الفت و محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی، صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مصلی امامت خالی ہے، صحابہ انتظار میں ہیں کہ سرکار تشریف لائیں گے تو نماز ہم پڑھیں گے۔ مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ علیل تھی، نکاح تو کمزوری زیادہ بڑھ گئی تھی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں لوگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، سرکار فرماتے ہیں لا علی۔ حضرت عثمان آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، آقا فرماتے ہیں عثمان نہیں۔ حضرت عمر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں عمر آگے نہیں۔ ماں عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا علی امامت کرانے کے لائق نہیں؟ کیا عثمان امامت کرانے کے لائق نہیں؟ کیا عمر اس امامت کرانے کے لائق نہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ سنو، میرا علی بھی امامت کے لائق ہے، میرا عثمان بھی امامت کے لائق ہے، میرا عمر بھی امامت کے لائق ہے، لیکن ان سب میں جو امامت کے لائق ہے وہ میرا ابو بکر ہے۔ میرے نبی نے اپنی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند امامت پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ میرے بعد تمہارے لیے جو سب سے بڑا فضل و کمال والا ہے وہ میرا ابو بکر ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے پیارے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی معاملات میں، لوگوں کی خدمت کے معاملات میں کس قدر بڑھ چڑھ کر کے کام کیا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک بتا کے میں گفتگو کو ختم کروں، وقت ہو گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے سرکار کے وصال ظاہری کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کی آپس میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان سے زیادہ ہم عبادت کریں، ان سے زیادہ ہم نیکی کریں۔ وہ چھپ چھپ کے ایک دوسرے سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج پیسہ کمانے میں ہم کوشش کرتے ہیں ان سے زیادہ ہم کمائیں، ان سے بڑا ہمارا مکان ہو، ان سے اچھی ہماری گاڑی ہو، ان سے اچھا ہمارا کاروبار چلے، لیکن یہ مقدس صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اب تو یہ خلیفہ بن گئے، ذمہ داری بڑھ گئی۔ پہلے تو ہم بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی تہجد پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی قرآن کی تلاوت، یہ بھی قرآن، تمام کام جو ہم کرتے تھے یہ بھی کرتے تھے۔ اب مصروفیت بڑھ گئی ہے، ان کی ذمہ داری بڑی ہو گئی ہے، کوئی ایسا کام کروں جو ان سے زیادہ ہو جائے، جو یہ نہ کر پاتے ہیں۔ تو غور کرنا شروع کیا تو کوئی ایسا کام ہی نظر نہیں آ رہا تھا جو حضرت ابوبکر نہ کرتے ہیں۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیل و نہار پہ حضرت ابوبکر کی نظر ہے، کہیں کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک بات یہ معلوم ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مدینہ شریف سے تھوڑی دوری پر ایک بیوہ ضعیفہ ٹوٹی پھوٹے جھوپڑی میں رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے چلو اس کی خدمت ہم کر دیں گے جا کے۔ وہاں تک حضرت ابوبکر یہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے۔ مصروفیت بڑی بات ہوتی ہے، وہ ہم لوگ کالج میں پڑھاتے ہیں،
صبح سے شام تک کا شیڈول بنا ہوا ہے، اتنے بجے یہاں جانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے۔ اور جس وقت ملاقات کا وقت ہے ہمارا، اگر آپ سے ہم ملاقات کا ٹائم دیے اس وقت آپ نہیں آئیں گے، پھر ہم سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ شیڈول بنا رہتا ہے انسان کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروفیت میں ہیں، وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھے اور تیز تیز قدموں سے وہاں گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں ضعیفہ سو رہی تھی، آواز دی کون؟ کہا اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، کیا کرنا چاہتے ہو بیٹے؟ کہا آپ کے گھر کو جھاڑو لگانا چاہتا ہوں، آپ کے جھوٹے برتن دھونا چاہتا ہوں، آپ کے پینے کے لیے پانی بھر کے لانا چاہتا ہوں۔ بوڑھی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہ سارا کام کوئی آیا تھا کر کے چلا گیا، آج یہ کام کرنے کا تجھے موقع نہیں ملے گا، کل آنا۔ کہا اچھا، واپس آ گئے۔ کل فجر کی نماز سے پہلے ہی چلے گئے، ابھی جماعت میں وقت تھا، فوراً نکل گئے۔ اماں میں حاضر ہوں، چاہتا ہوں خدمت کرنا۔ بیٹا آج بھی تجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، آنے والا آیا تھا، جھاڑو لگا گیا، برتن دھو گیا، پینے کے لیے پانی بھر کے لا دیا ہے، کل آنا۔ اب تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اسی وقت چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی گئے کہا اماں میں آ گیا ہوں، کام کرنے کا موقع دیجئے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا آج بھی دیر کر دیا آنے میں، آج بھی آنے والا آیا تھا، گھر میں جھاڑو لگا چکا ہے، برتن دھل چکا ہے، ہاں پانی لانے وہ کنویں پہ گیا ہوا ہے، اب لے کر کے آتا ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہیں وہ کون خوش نصیب ہے، ذرا اس کو دیکھیں، وہ کون خوش نصیب ہے، ذرا اس کو دیکھیں، میرے نبی کا کیسا دیوانہ ہے، اللہ اللہ اتنی دور آ کر کے ضعیفہ کی خدمت کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیفہ کی اس جھوپڑی کے قریب ایک درخت تھا، وہیں پہ چھپ کر کے کھڑے ہو گئے، دیکھا تھوڑی دیر میں کنواں سے پانی بھر کے کوئی آ رہا ہے، اجالا زیادہ نہیں تھا، اندھیرے میں دور سے دیکھے، اپنے آپ کو درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ جیسے ہی وہ آنے والا قریب آیا، جیسے ہی قریب آیا حضرت عمر باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے تو انہوں نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا، چادر سے اپنا چہرہ چھپایا اور آگے بڑھنا چاہ رہے تھے۔ عمر نے دامن کو پکڑ کے کھینچ دیا، کہا تم ہو کون، اپنا چہرہ دکھاؤ۔ جیسے ہی چادر ہٹائی تو ایک منظر تھا حضرت عمر کے سامنے کہ وہ اور کوئی نہیں، یار مصطفیٰ صدیق باصفا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم میں سے اگر کسی کو تھوڑا سا پوسٹ مل جائے تو دماغ عرش پہ پہنچ جاتا ہے، قدم زمین پہ رکتے ہی نہیں، تھوڑا سا کوئی منصب مل جائے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں اپنے لوگوں پر، اپنے ماتحتوں پر۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے کوئی مبارکات حاصل کریں اور آپ کی سیرت پاک پہ عمل کریں۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ 10 روزہ محفل پاک امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ نے سجایا۔ الحمدللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک ایک دن ایک ایک موضوع پہ گفتگو ہو۔ آپ کل بھی وقت مقررہ پر مغرب کی نماز میں تشریف لے آئیں، اپنے ساتھ دوست احباب کو لے کر کے تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائیں۔ آذان کا وقت ہو چکا ہے، 2 بند سلام پڑھ لیں، اس کے بعد نماز آذان ہوگی۔ کربلا کے جانثار